बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। नागिन का इंतकाम, एपिसोड नंबर 3। शामू, अरे ओ शामू, उसने चौंक कर आंख खोल दी और सोचू के अमीग समंदर से बाहर आ गया। एक आदमी उसे झंझोड़ रहा था। उसकी सोचू का ताना बाना बिखर गया। क्या है यार, वो फाड़ खाने वाले लहजे में बोला। वो सरदार बुला रहा है। वो आदमी सहम गया। चलो, दोनों बस्ती की तरफ चल पड़े। वो सरदार के झोंपड़े में दाखिल हुआ। आओ शामू आओ, सरदार ने उसे अपने बराबर बिठाया। क्या हुक्म है सरदार, उसने बैठते हुए पूछा। भाई, मैंने शामू को बता दिया कि मन का तुम लाए हो। वो तुम्हें पूछ रही थी। मुझे? वो हैरत से बोला। हाँ भाई, शाजी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। जब से वो आई है तुम एक बार भी उसे नहीं मिले, हालांकि अब वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। अच्छा सरदार, आज ही उसे मिल लूंगा। वो अपनी खुशी से कपकपाती हुई आवाज पर काबू पाकर बोला। बस मुझे इतना ही कहना था। शाजी ने तुम्हारे बारे में पूछा था, मैंने तुम्हें बता दिया। मैं चलता हूँ सरदार, वो खुशी के मारे उमड़ आने वाले आंसू को रोक कर बोला। सरदार ने इस बात में सर हिलाया। शामू से ताजीम देकर झोंपड़े से बाहर निकल गया। बूढ़े सरदार की आंखें किसी गहरी सोच में डूब गई। शामू शाजी के झोंपड़े के दरवाजे के आगे खड़ा सोच रहा था कि अंदर जाए या ना जाए। वो कश्मकश में पड़ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ झोंपड़े की पुष्ट पर आया। उसने झोंपड़े के सुराख से अंदर झांका। शाजी बिल्कुल चित दोनों हाथ सर के नीचे रखे लेटी थी। शायद वो सो रही थी। शामू ने अंदर जाने का इरादा तड़क कर लिया। शाजी बेआराम होगी, उसने सोचा, और उसके कदम अपने झोंपड़े की तरफ बढ़ गए। लेकिन वो जानता नहीं था कि शाजी सो नहीं रही थी, यादों के समंदर में गुम थी। शामू अपने झोंपड़े की तरफ गया और सरदार शाजी के झोंपड़े में दाखिल हुआ। शाजी बेटी, उसने चौंक कर आंखें खोली। उसके ख्यालात का तसलसल टूट गया। वो बाबू के साथ विदा हो रही थी। बाबा उसे सीने से लगाए रो रहा था। और फिर शामू का तोहफा उसने देखा। उसने दोनों हाथों से प्याला थामा। उसकी नजरों में वही मंजर गूंज गया। शामू उसकी गजबनाक नजरों की ताब न ला सका। प्याला उसके हाथों से घिरकर टूट गया। सरदार की आवाज उसे माजी की राहों से खींचकर हाल की पगडंडी पर ले आई। बेटी, तुम्हारी दवा का वक्त हो गया है। अच्छा बाबा, और वो उठकर बैठ गई। सरदार ने दूध भरा प्याला उसके हाथों में दिया, लेकिन उसने दूध पीने की बजाय प्याला एक तरफ को रख दिया। पहले मुझे एक बात बताओ बाबा। क्या बेटी? वो हैरान सा बोला। तुम्हें याद है ना, शादी पर मुझे शामू ने एक प्याला तोहफे में दिया था और वो प्याला तुमने ले लिया था। हाँ बेटी, मुझे याद है। वो प्याला कहाँ है बाबा? मेरे पास है। आज से मैं उसी प्याले में दूध पीऊंगी बाबा, बल्कि अभी से, वो फैसलाकुन लहजे में बोली। सरदार ने एक नजर उसकी तरफ देखा और तवील सांस लेकर रह गया। उसने खादिम को अपने झोंपड़े में भेजा और वो वहीं लकड़ी का डिब्बा ले आया। सरदार ने डिब्बा खोला, उसमें से प्याला निकाला और शाजी को दे दिया। उसने अजीब सी नजरों से प्याले को देखा। दूध उसमें उंडेला और पी गई। दूध पीकर उसने प्याला चबूतरे पर रख दिया। सरदार ने उसे लेटने को कहा। वो बिल्कुल सीधी बिस्तर पर लेट गई। सरदार ने कोने में पड़ा हुआ संदूक खोला। उसमें ऊपर नीचे बहुत सी शीशियां पड़ी थी, छोटी बड़ी, जिनमें सफूफ भी थे, सियाल भी। उसने एक छोटी शीशी उठाई। शाजी के करीब आकर उसने शीशी खोली और सलाई पर कुछ सियाल लेकर उसकी दोनों आंखों में डाल दिया। जल्दी से शीशी एक तरफ रखकर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। शाजी माही बेआब की तरह तड़प रही थी। आंखों की तकलीफ बढ़ती गई। फिर पानी बहने लगा और सरदार की आंखें खुशी से चमक उठी। आंखों से बहने वाले पानी में जर्दी के साथ साथ सफेदी भी थी, और यही सफेदी उसके अमल की कामयाबी का एक और जीना था। शाजी की कराहें बुलंद होती गई। पानी उसके गालों पर बहता रहा और जहां जहां वो पानी लगा वहां वहां उसे शदीद जलन का एहसास हुआ, जैसे पानी को जहन्नम की भट्टी से निकाला गया हो। सरदार के इशारे पर एक खादमा उसके रुखसारों पर से पानी साफ करती रही। फिर पानी बहना बंद हो गया। सरदार ने आहिस्ता से उसके हाथ छोड़े और संदूक से एक दूसरी शीशी निकालकर उसमें से थोड़ा सा सफूफ निकालकर शाजी के गालों पर पाउडर की तरह लगाया। शाजी की तकलीफ अब बिल्कुल खत्म हो गई। अब उसे किसी किस्म की जलन नहीं हो रही थी और आज से आंखें खोलने में भी तकलीफ ना हुई थी। सरदार उसे आराम करने का कहकर बाहर चला गया। उसने आंखें बंद करके जहन को
خیالوں کی دنیا میں پرواز کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ شاجی کو آئے ہوئے پورا 1.5 مہینہ گزر گیا تھا۔ ابھی تک شامو اسے نہیں ملا تھا۔ وہ اس کے بارے میں اکثر سوچتی رہتی لیکن کسی نتیجے پر پہنچ نہ سکی کہ وہ کیا کرے۔ اسے شامو سے اپنی کی گئی زیادتیوں پر بے انتہا شرمندگی تھی۔ وہ خود کو لان تان کرتی اب وہ تہیہ کر چکی تھی کہ اگر شامو 1-2 دن اور نہ آیا تو وہ اسے بلا بھیجے گی۔ وہ اسے اپنی ہر غلطی کی معافی مانگ لے گی، لیکن ہمیشہ کی طرح شاید اب بھی وہ اپنے اس عہد پر قائم نہ رہ سکتی، کیونکہ اس کی ہمت ہی نہ بڑھ رہی تھی کہ شامو کا سامنا کر سکے۔ وہ انہی سوچوں میں غرق تھی کہ بابن اندر داخل ہوئی۔ آؤ بابن بیٹھو۔ شاجی نے بابن کو اشارہ کیا اور وہ اس کے بستر کے قریب زمین پر بیٹھ گئی۔ کہو کیا بات ہے؟ سردار کا حکم ہے کہ آپ سے معلوم کروں۔ وہ رک گئی۔ ہاں کہو۔ وہ اچھا بتائیں کہ آپ خود میں کوئی تبدیلی محسوس کر رہی ہیں؟ کیا مطلب؟ وہ میرا مطلب ہے کہ آپ خود میں کوئی ایسا تغیر تو محسوس نہیں کرتی جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت بھاری رہتی ہو؟ ہاں بالکل۔ شاجی کے چہرے پر پسینے کے قطرات چمک اٹھے۔ اس اثنا میں بابن مکمل طور پر اس کا جائزہ لے چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سردار کے سامنے موجود تھی۔ سردار، ابھی شہزادی کی گود بھرنے میں تقریباً 7 ماہ باقی ہیں۔ یہ اور بھی اچھا ہے۔ سردار نے گلے سے موتیوں کا ہار اتار کر بابن کی طرف اچھالا۔ اس نے ہار لپکا۔ سردار نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور وہ تعظیم دے کر باہر نکلتی چلی گئی۔ سردار تھوڑی دیر کے بعد جب اپنی نشست سے اٹھا تو وہ ایک فیصلہ کر چکا تھا، ایک عجیب و غریب قسم کا فیصلہ۔ وہ شاجی کو شوگاما مندر لے جائے گا اور وہاں اس پر عمل کرے گا۔ اپنے دیوتا کے سائے میں وہ اپنا عمل پایا تکمیل تک پہنچائے گا۔ یہ تھا اس کا عجیب و غریب فیصلہ۔ شوگاما مندر ان کے دیوتا کا مندر جہاں صرف سردار جا سکتا تھا، ان کی بستی کا کوئی اور آدمی نہ جا سکتا تھا۔ وہ اٹھی اور چبوترے کے قریب کھڑی ہو گئی۔ اس نے مٹی کا پیالہ، شامو کا تحفہ، شامو کا پیالہ اٹھایا اور دونوں گرہنیوں کو چبوترے پر ٹیک کر پیالے کو نظروں کے عین سامنے لے آئی۔ ہاتھوں میں پیالہ لیے وہ غور سے اسے دیکھنے لگی، پھر پیالے کو آہستہ آہستہ آنکھوں کے سامنے گھمانے لگی۔ پیالہ گھومتا گیا۔ تب وہ چونک پڑی۔ پیالے کا ایک حصہ اس کے سامنے تھا، سنہرے رنگ میں لکھا ہوا تھا شامو۔ یہ لفظ اس کے سامنے تھا۔ وہ بڑے غور سے دیکھتی رہی۔ کافی دیر گزر گئی، تب اسے احساس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے موجود ہے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا اور جیسے بجلی سی گر پڑی۔ پیالہ اس کے ہاتھوں سے گرا اور فرش پر گر کر ٹوٹ گیا۔ اس کے ٹکڑے بکھر گئے، لیکن وہ تو یکٹک شامو کو دیکھے جا رہی تھی جو نہ جانے کب سے اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ شامو جلدی سے زمین پہ جھکا اور ٹکڑے اگٹھی کرنے لگا۔ اچانک اس کے ہاتھوں کی حرکت رک گئی۔ اس کی نظریں ایک ٹکڑے پر جم گئی۔ اس نے دماغ میں اٹھنے والے طوفان کو روکا اور پھر آہستہ آہستہ تمام ٹکڑے اگٹھی کرنے لگا۔ سارے ٹکڑوں کو دونوں ہاتھوں میں اگٹھا کر کے وہ کافی دیر کے بعد کھڑا ہوا۔ اس نے آہستہ سے نظریں اٹھا کر شاجی کی طرف دیکھا۔ شاجی کو ایسے محسوس ہوا کہ جیسے شامو کی درد بڑی نظریں اس کا کلیجہ چیر گئی ہوں۔ اس کی پلکوں پر موتی لرز رہے تھے اور آنکھوں میں شکوے ہی شکوے تھے۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو اپنے دانتوں میں زور سے بینچا۔ اس کے ہونٹوں کے گوشے پھڑک رہے تھے۔ وہ درد بڑی نظروں سے شاجی کو دیکھے جا رہا تھا جو سکتے کے عالم میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی جگر خراش نظریں شاجی کے دل کو گائل کر گئی۔ شکریہ شہزادی۔ شامو کے ہونٹوں سے لرزتی ہوئی آواز نکلی، پھر وہ تیزی سے پلٹ کر باہر نکل گیا۔ شاجی پت پنی چوپڑے کے کھلے دروازے کو دیکھے جا رہی تھی۔ شامو ایک سسکی ابری اور شاجی دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپے بستر پر گر پڑی۔ اس کا کانپتا ہوا جسم اور دبی دبی سسکیاں چگلی کھا رہی تھی کہ وہ رو رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی، تب شہزادی، وہ چونک پڑی۔ اس نے جلدی سے چہرے کو صاف کر ڈالا، آنسو سے بھیگا چہرہ اور سرخ سرخ آنکھیں۔ آؤ بابن، وہ جیسے کسی گہرے کنویں سے بولی۔ کیا بات ہے شہزادی؟ وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، تم کہو کیسے آئی ہو؟ وہ کچھ سخت لہجے میں بولی۔ بابن نے دل کی بات دبا لی اور سردار کی ہدایت کی تفصیل اسے سنا دی۔ ساری بات سن کر شاجی نے بابن کو اشارہ کیا کہ وہ چلی جائے۔ رات ہو گئی۔ سردار جھونپڑے میں داخل ہوا۔ اس نے دیا روشن کیا اور شاجی کے بستر کی طرف دیکھا۔ وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ بیٹی کیا بات ہے؟ تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ سردار نے پیار سے اس کے قریب جا کر پیشانی پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں بابا، وہ آہستہ سے بولی۔ ارے تمہارا تو جسم تپ رہا ہے، شاید بخار ہو رہا ہے، اور یہ سرخ آنکھیں، تم شاید روتی رہی ہو۔ نہیں بابا، اس نے منہ پھیر کر کہا، لیکن سردار اس کی بڑھائی ہوئی آواز سن کر الجھن میں پڑ گیا۔ لو یہ پڑیا کھا لو، ابھی کچھ دیر میں آرام آ جائے گا۔ سردار نے کمر سے ایک تھیلی کھول کر اس میں سے ایک پڑیا نکال کر اسے دی۔ اور وہ پیالہ کہاں ہے؟ دودھ سے کھانا۔ سردار نے خالی چبوترا دے کر کہا۔
प्याला। वो चौंक कर सरदार की तरफ देखकर बोली, हाँ बेटी शायद इधर हो। सरदार उसके बिस्तर के सरहाने आते हुए बोला, नहीं बाबा, वो प्याला टूट गया। और एक बार फिर उसकी आंखें बह निकली। वो बाप के सामने भी खुद पर काबू न पा सकी। आतिश फिशा का लावा बह निकला था। टूट गया तो इसीलिए शामू भी, वो आहिस्ता से कहते हुए रुक गया और रुख फेर कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में न जाने क्यों नमी आ गई थी। उसने एक बार रोती हुई शाजी की तरफ देखा और पलटकर दरवाजे से निकल गया। थोड़ी देर के बाद एक खादमा दूध का दूसरा प्याला लेकर आई और शाजी ने रोते हुए पुड़िया खाई। थोड़ी देर के बाद वो सो गई। शायद दवा नशावर थी। इधर सरदार शामू के पास बैठा था। शामू ने प्याले के टुकड़ों को छुपाने की कोशिश की थी मगर नाकाम रहा था। सरदार ने उसे पूछ ही लिया, शामू तुम्हारा प्याला टूट गया? वो जानबूझकर अनजान बना। शामू ने अपनी सुर्ख होती हुई सूजी हुई आंखों से सरदार को देखा। सरदार ने सर झुका लिया। हाँ सरदार, मट्टी का था ना, टूट गया। वो आहिस्ता से बोला और उसकी दुख भरी आवाज सुनकर सरदार का दिल भर आया। शामू ने जवाब देकर रुख फेर लिया। उसकी आंखें भर आई थी। सरदार कुछ देर के बाद उठ खड़ा हुआ। अच्छा शामू, ऐसे ही तेरी खैरियत पूछने आ गया था, अब मैं चलता हूँ। अच्छा सरदार, उसने उसी तरह दूसरी तरफ मुंह किए हुए जवाब दिया। सरदार आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बाहर निकल गया। उसके बाहर निकलते ही शामू फैल गया और सितारे टूट टूट कर उसके दामन में जज्ब होने लगे। कई दिन गुजर गए। शामू दोबारा शाजी के झोंपड़े में न आया। उन दोनों में सरदार ने शाजी को दूध में बहुत से सियाल डालकर पिलाए। वो एक प्याला दूध में हर रोज 2-3 शीशों से कई कतरे डालता और उसे पिला देता। शाजी तड़प तड़प कर बेहाल हो जाती। उसे बेपनाह तकलीफ महसूस होती। ऐसे लगता जैसे उसके जिस्म पर जख्म लगाकर उनमें अंगारे भर दिए गए हों, लेकिन उसे हर तकलीफ बर्दाश्त करना थी। फिर उसने खुद में एक तब्दीली महसूस की। उसकी जिल्द बड़ी मुलायम, चमकीली और नरम होती जा रही थी। जिस्म पर हाथ फेरते हुए ऐसे ही महसूस होता था कि जैसे रेशम की खाल पर हाथ फेर रहे हों। फिर एक दिन सरदार ने उसे एक अजीब बात बताई। उसने आईना उसके हाथ में देते हुए कहा, बेटी इसमें गौर से अपनी आंखें देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें इनमें क्या तब्दीली महसूस होती है। उसने आईना लेकर खूब गौर से उसमें अपनी आंखें देखी और बहुत देर के बाद आईना हटाया। बाबा, मेरी आंखों में अजीब सी बहुत ज्यादा चमक है जो कि पहले ना थी और न कभी मैंने अपनी आंखों में देखी थी। हाँ बेटी, ये चमक सिर्फ शाम की आंखों में होती है। तो क्या? नहीं बेटी, अभी कहाँ, अभी तो न जाने कितने और जानलेवा मराहल से गुजरना है तुझे। सरदार ने उसकी बात काट दी। अब एक बात और बताऊं। वो क्या बाबा? मैं आज तक दूध में तुझे जो दवाएं देता रहा हूं ना, वो कतरे डाल कर और साथ में कभी कभी सफूफ भी। हाँ बाबा, वो दवा नहीं, दुनिया के खतरनाक तरीन सांपों का जहर था और वो सफूफ उनकी जली हुई खालों की राख थी। क्या? उसकी आंखें हैरत के मारे फट गई। हाँ बेटी, सफूफ में कुछ दवाएं भी शामिल थी। वो तुम्हारे जिस्म को जहर जज़ब करने के काबिल बनाती थी। तो क्या मैं इतना अरसा जहर ही खाती रही? वो हैरत से बोली। हाँ बेटी, और तुझे बताया इसलिए नहीं था कि जानबूझकर मक्खी कोई नहीं निकलता। अगर तुझे मालूम हो जाता तो तू कभी भी इतनी बेतकल्फी से दूध मिला जहर ना पीती। वो हैरत के मारे घिंग हो गई। थोड़ी देर के बाद सरदार जाने लगा। बाबा, वो शामू कई दिन से नहीं आया। उसने पीछे से आवाज दी। अच्छा बेटी, देखता हूँ, मौजूद हुआ तो बेचता हूँ। सरदार बाहर निकल गया और वो आंखें बंद करके आइंदा के मुतालिक सोचने लगी। कुछ देर गुजर गई। क्या हुक्म है शहजादी? वो एक आवाज सुनकर चौंक पड़ी। दरवाजे पर शामू नजरें झुकाए खड़ा था। वो चल लम्हों तक उसे देखती रही। शामू पहले से बहुत कमजोर नजर आ रहा था। चेहरा उतरा हुआ, जैसे कोई दुख अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा हो। वीरान वीरान आंखें, जैसे उन्हें जिंदगी की कोई ख्वाहिश ही ना हो। उसका दिल तड़प उठा। उसने नजरें फेर ली। आओ शामू, आगे आओ। और शामू नजरें झुकाए चंद कदम आगे चला। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ शामू, वो दूसरी तरफ मुंह करके बोली। किस बात पर शहजादी? वो हैरत से बोला। अनजान मत बनो शामू, सब कुछ जानते हुए भी तुम मेरी जुबान से क्यों सुनना चाहते हो? वो दुख भरे लहजे में बोली। मैं अब भी नहीं समझा शहजादी, वो उसी लहजे में बोला। शाजी ने पलटकर उसकी तरफ देखा और उसके दिल पर घोंसा सा लगा। वो उसी तरह नजरें झुकाए खड़ा था। मेरी तरफ देखो शामू, उसने आहिस्ता से कहा। शामू ने आहिस्ता से सर उठाकर उसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें मिली और शामू ने घबराकर रुख फेर लिया। शामू, हुक्म शहजादी। शामू, मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। मैंने हमेशा तुझे दुख दिया। मुझे सजा दो शामू, लेकिन इस तरह तड़पा तड़पा कर सिसका कर मत मारो। वो चीख पड़ी। शहजादी। शामू की आवाज लड़स गई। उसकी पलकें भीग गई। मुझे सजा दो शामू, वरना मैं अपनी आग में जलकर राख हो जाऊंगी, मर जाऊंगी मैं। वो फिर से चीखी। शहजादी।
اس کی لرزتی ہوئی آواز شاجی کا دل چیر گئی۔ تم مالک ہو اور میں تمہارا غلام۔ تم نے اگر کوئی زیادتی بھی کی ہے تو مجھے اس کا شکوہ نہیں۔ غلام مالک سے گلہ کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا۔ شامو یوں نشستر مت چلاؤ، ویسے ہی جان سے مار ڈالو۔ میں تمہاری امانت کی حفاظت نہ کر سکی، مجھے اس کی سزا دو۔ وہ رو پڑی۔ تم تو ایسے غمزدہ ہو شہزادی جیسے پیالہ نہیں کسی کا دل توڑ دیا ہو، شامو طنزیہ لہجے میں بولا۔ شامو، وہ بے بسی سے سر اٹھا کر سسکی۔ ہاں شہزادی، پیالہ میرا ٹوٹا، مجھے کوئی غم نہیں، مٹی کا پیالہ تھا، ٹوٹ گیا۔ دنیا والے تو دل جیسی انمول شے کو قدموں تلے مسل کر گزر جاتے ہیں۔ وہ تیزی سے پلٹا اور جھونپڑے سے باہر نکل گیا۔ شامو، شاجی کی آواز جھونپڑے کی دیواروں سے ٹکرا کے رہ گئی۔ اس کی سسکیاں تیز ہوتی چلی گئی، لیکن شامو جا چکا تھا۔ 12-13 دن گزر گئے لیکن شامو پھر شاجی کے سامنے نہ آیا۔ وہ اس کا انتظار کرتی رہی۔ سردار نے اسے بتایا کہ اب اس کی آنکھوں کو مکمل طور پر غیر انسانی بنانے میں ایک اور عمل کی ضرورت ہے، اور ایک دن کے بعد وہ یہ عمل کرنے والا تھا۔ دوسری طرف شامو اب زندگی سے بیزار ہو چکا تھا، حالانکہ شاجی نے اس سے اپنی ہر خطا کی معافی بھی مانگی تھی، اور اسے یقین ہو چکا تھا کہ شاجی کے دل میں محبت کی چنگاری سلگ اٹھی ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں جس دن سے شاجی کے ہاتھوں اس کا پیالہ ٹوٹا تھا، وہ دل کو ایک مستقل روگ لگا بیٹھا تھا، اور یہ لوگ اب اسے زندگی سے دور لیے جا رہا تھا۔ شاجی، وہ چونک پڑی۔ اٹھو بیٹی، وقت ہو گیا ہے۔ سردار نے اسے بستر پر سے اٹھنے کو کہا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ سردار نے اس کے جسم پر ایک پھٹکری کھال ڈالی اور اسے لے کر سام گڑھ کی طرف چل دیا۔ اس عمل کے بعد وہ مکمل طور پر سام کی آنکھوں کی مالک ہو جاتی۔ وہ دونوں سام گھر میں داخل ہوئے۔ سردار نے دروازہ بند کیا۔ رات کا اندھیرا چاروں طرف پھیلا ہوا تھا اور صرف سام گھر میں روشنی تھی۔ انہوں نے جھک کر شیش ناگ کو تعظیم دی۔ وہ زور زور سے پھنکار کر ان کی تعظیم کی قبولیت کا اعلان کرنے لگا۔ وہ دونوں گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ سردار نے شاجی کو چند الفاظ بتائے اور ان کا وٹ کرنے کو کہا۔ شادی نے ان الفاظ کو دہرانا شروع کیا اور سردار شیش ناگ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اپنے عمل میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد شیش ناگ اپنے پھن کو ساکت کر کے براہ راست سردار کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ سردار نہ جانے کیا بدبدا رہا ہوگا، دیوتا شوگا ماں، ایسے الفاظ وہ بار بار دہراتا تھا۔ پھر سردار کی حالت غیر ہونے لگی۔ چہرہ پسینے میں بھیگ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں خلقوں سے ابلنے لگی، منہ سے کف جاری ہو گیا، آنکھوں کی سرخی دم بدم بڑھنے لگی، اور ایسا محسوس ہونے لگا جیسے آنکھوں کی جگہ دو دہکتے ہوئے انگارے رکھ دیے گئے ہوں۔ پسینہ دھار کی صورت بہنے لگا۔ شاجی بدسور اپنے عمل میں مصروف تھی۔ پھر سردار دونوں ہاتھ باندھے آگے بڑھا۔ وہ چلتا ہوا ڈول رہا تھا، یوں لگتا تھا ابھی گرا کہ ابھی گرا، لیکن وہ شیش ناگ سے تقریباً 2 فٹ دور جا کر بالکل تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا جسم لرز رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے دونوں ہاتھ گرا دیے۔ اب اس کی ہونٹوں کی بڑبڑاہٹ تیز ہو گئی۔ سردار نے 3 دفعہ شیش ناگ کا نعرہ بلند کر کے کچھ الفاظ کہے اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ شیش ناگ کا ساکت پن لہرایا اور دوسرے ہی لمحے سردار زمین پر آ گیا، لیکن زمین پر گرنے سے پہلے شیش ناگ اسے ہاتھ پر ڈس چکا تھا۔ کافی دیر گزر گئی، تب وہ بڑی سکون سے اٹھا، اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ ہاتھ کی پشت سے خون کی ایک پتلی سی لکیر جاری ہو گئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر شاجی کی طرف بڑھا۔ شاجی کو لیٹنے کا اشارہ کر کے وہ دوزانو ہو کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ شاجی لیٹ گئی۔ سردار نے اسے آنکھیں بند کرنے کو کہا۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ سردار نے اپنا ہاتھ جس میں سے خون کی لکیر بہہ نکلی تھی اس کے چہرے کے اوپر لا کر دوسرے ہاتھ سے اس کی ایک آنکھ کھولی اور اس میں اس خون کے چند قطرے ٹپکا دیے، پھر دوسری میں بھی۔ اسی طرح اس نے دونوں آنکھوں میں خون کے قطرے ٹپکا کر اسے اٹھنے کو کہا۔ شاجی کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اندھی ہو گئی ہو۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا، لیکن اسے اندھیرے کی 2 دبیز دیوار کے پار کچھ نظر نہ آیا۔ بابا، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، وہ کراہ پڑی۔ کوئی بات نہیں بیٹی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لے، تو یہ خون چوس لے۔ سردار نے ڈسا ہوا ہاتھ اس کے ہونٹوں کے قریب کر دیا اور شاجی نے اس پہ لب رکھ کر اس کا خون چوسنا شروع کر دیا۔ وہ کافی دیر تک چوستی رہی۔ تمام خون نکل گئی، لیکن وہ خون کہا تھا، وہ تو زہر تھا۔ شیش ناگ کا زہر اور سردار کے جسم کا زہر۔ سردار جس کے جسم پر دنیا کے زہریلے ترین سام کے ڈسنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اس نے اپنے جسم میں داخل شدہ سینکڑوں زہریلے سانپوں کا زہر شیش ناگ کے تازہ زہر سمیت شاجی کے جسم میں داخل کر دیا تھا۔ اب شاجی کے جسم میں زہر ہی زہر تھا، خون کی ایک بوند بھی نہ تھی۔ خون نما زہر اس کے جسم کی ایک ایک رگ میں گردش کر رہا تھا۔
شاجی بہت دیر تک سردار کا ہاتھ چوستی رہی، پھر سردار نے اسے منع کر دیا۔ شاجی نے اس کا ہاتھ چھوڑا، اس کے منہ کا ذائقہ عجیب سا ہو گیا تھا، جیسے اس نے خراب دودھ پی لیا ہو۔ اس کی آنکھیں اب بھی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ سردار نے اسے دوزانو بیٹھنے کو کہا۔ وہ دوزانو ہو کر بیٹھ گئی اور اپنی نظروں کو عین سامنے ساکت کر دیا۔ بہت دیر گزر گئی، تب اس کے ذہن کو ایک شدید جھٹکے کا سامنا کرنا پڑا۔ ہلکی سی کراہ اس کے منہ سے نکل گئی، لیکن کوشش کے باوجود وہ اپنی نظریں سامنے سے ہٹا نہ سکی۔ پھر اسے مسلسل کئی زبردست ذہنی جھٹکے برداشت کرنا پڑے۔ ہر جھٹکے پر وہ کراہ اٹھتی، پھر اسے مسلسل ایسے ہی برداشت کرنا پڑا۔ اب اسے اپنے دماغ میں آگ سی لگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، جیسے کسی نے اس کے دماغ میں انگارے بھر دیے ہوں، لیکن اب وہ لاکھ کوشش کے بعد بھی کراہ نہ سکی۔ وہ اندھیرے میں غرق آنکھوں سے اپنے دماغ میں شعلے اٹھتے دیکھ رہی تھی۔ پھر شعلے مدھم پڑنے لگے۔ اس کا دماغ جلنے لگا، جیسے دو انگارے اس کے دماغ کے اندر گھسے جا رہے ہوں۔ انگاروں سے دو آگ کی لہریں نکلی اور اس کے دماغ میں داخل ہو گئی۔ اس کے دماغ کا ہر ذرہ جلنے لگا، ہر حصہ سلگنے لگا، لیکن وہ ہر تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے بھی حرکت کرنے سے معذور تھی۔ بہت دیر گزر گئی، آگ کی دو لہریں لہجہ بہ لہجہ اپنی تپش تیز کرتی چلی گئی۔ اس کا دماغ پھٹنے کے قریب تھا، درد کی شدت سے تکلیف کے احساس تھے۔ پھر آہستہ آہستہ آگ کی لہریں اپنی حدت کم کرنے لگی اور کافی دیر گزرنے کے بعد ان کی حدت بالکل ختم ہو گئی۔ ان کی آنچ اور حرارت سکون بخش ٹھنڈک میں تبدیل ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس ٹھنڈک نے بھی اسے تکلیف اور درد کا احساس دلانا شروع کر دیا۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے اوپر کسی نے برف کی سل رکھ دی ہو۔ ٹھنڈک، شدید ترین ٹھنڈک، اس کے کانوں میں سائے سائے کی آوازیں گونج رہی تھی۔ اس کا دماغ جیسے جم کر رہ گیا۔ تکلیف کے احساس نے اس کے سارے جسم کو پھوڑا بنایا۔ پھر آہستہ آہستہ یہ احساس بھی اس کا ساتھ چھوڑ گیا۔ کافی دیر کے بعد ان انگاروں سے نکلنے والی ٹھنڈک کی یہ روشن شعاعیں بھی ختم ہو گئی۔ تب ان انگاروں میں ہلکی سی حرکت ہوئی اور وہ لڑک کر زمین پر آ گئی۔ اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور سانس بہت ہلکا چلنے لگا۔ سردار نے اسے آرام سے لٹایا اور اسے پلو سے پنکھا کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر سردار کی طرف دیکھا۔ کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ سردار نے اسے ہوش میں آتا دیکھ کر پوچھا۔ ٹھیک ہے بابا، وہ آہستہ سے بولی۔ اب اسے اپنے جسم میں کمزوری کا احساس محسوس نہ ہوا، بلکہ ایک نئی طاقت کا احساس ہوا۔ بابا، وہ دو انگارے کیسے تھے؟ ارے بیٹی، وہ انگارے نہیں تھے، شیش ناگ کی آنکھیں تھی، جس سے تمہاری آنکھیں دوچار ہوئی۔ سردار نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ حیرت سے بولی اور پلٹ کر اس نے شیش ناگ کی طرف دیکھا، جو پھنکارتا ہوا اپنے پھن کو دائیں بائیں اور آگے پیچھے حرکت دے رہا تھا۔ شاجی کی آنکھیں بالکل شیشے کے مانند چمک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک عام انسانوں کو برداشت سے باہر تھی۔ اس کی اور ایک ناگن کی آنکھوں میں کوئی فرق نہ رہا تھا، لیکن وہ دوسری ناگنوں سے مختلف تھی۔ اس کے جسم میں سینکڑوں سانپ کا زہر تھا، سینکڑوں ناگوں کی کھالوں کا صفوف تھا۔ پھر شیش ناگ کی آنکھوں کی کشش اس کی بصارت کا حصہ بن چکی تھی۔ سارے جسم میں سے ابھی صرف اس کی آنکھیں ہی ناگن کی آنکھوں کا روپ دھار سکی تھی۔ باقی کا جسم ناگن کے روپ میں ڈھالنے کے لیے اسے ابھی کافی انتظار کرنا تھا، بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا تھا۔ اب اس کی خوراک صرف دودھ تھی، اس کے علاوہ کچھ اور کھانا اس کے بس کا روگ نہ تھا۔ اس کی آنکھوں میں مقناطیسی کشش بڑھ چکی تھی۔ اب وہ ہر انسان کو نظروں سے مسحور کر سکتی تھی، بڑے سے بڑے زہریلے سانپ کو منٹوں میں زیر کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھیں ناگن کی آنکھیں تھی، زہریلی ناگن کی۔ وہ دنیا میں اپنی طرز کی نرالی اور واحد ناگن تھی۔ اگلے دن صبح بابن آ گئی۔ کیا بات ہے بابن؟ اس نے اس کے فکر مند چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ شہزادی، وہ سردار کل آپ پر پھر ایک آخری عمل کرنے والا ہے۔ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی۔ پہلے بھی کافی عمل ہوئے ہیں مجھ پر، ایک اور صحیح، لیکن شہزادی فکر کی بات تو ہے۔ یہ عمل سردار ناگ دیوتا شوگاما کے مندر میں کرنے والا ہے۔ وہ اسی بات پر بضد ہے۔ اس نے میری بات بھی ٹھکرا دی۔ اوہ! وہ کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ شوگاما مندر، جس میں آج تک کوئی داخل نہیں ہوا تھا، صرف سردار اور ایک بوڑھا آدمی جو رہتا بھی مندر میں ہی تھا، اس مندر سے مکمل طور پر واقف تھے۔ مندر جنگل کے سب سے زہریلے سانپوں کی کمین گاہ میں واقع تھا، اور آج تک غلطی سے 2-3 آدمی جو ادھر چلے بھی گئے تھے وہ لوٹ کر نہیں آئے تھے، بلکہ جب بھی کوئی ناواقف ناداستہ طور پر وہاں چلا جاتا تو ساری رات تیز ہوائیں چلتی رہتی، جنگل میں کئی درخت جڑوں سے اکھڑ جاتے، کئی مقامات پر آگ کے شعلے بھڑک اٹھتے اور دور آسمانوں پر گہری سرخی نظر آنے لگتی۔
یہ اس بات کی نشانیاں تھی کہ کوئی قسمت کا مارا ہوا مندر کے قریب جا نکلا ہے، پھر کوئی نہ جان سکتا کہ اس غریب کا حال کیا ہوا۔ وہ بہت دیر تک سوچو کے صحرا میں بھٹکتی رہی۔ شہزادی کیا آپ تیار ہیں؟ بابن کے چہرے پر شاجی کو سوچ میں ڈوبے دیکھ کر ہلکی سی امید کی کرن لہرائی۔ وہ شاجی سے بے پناہ محبت کرتی تھی اور اسے خطرات کے منہ میں جاتا دیکھ کر بے چین ہو گئی تھی۔ وہ چونک پڑی۔ ہاں بابن، میں کسی خطرے سے ڈر کر اپنی منزل سے دور نہیں جا سکتی، وہ پرعزم لہجے میں بولی، اور بابن کا چہرہ تاریک ہو گیا۔ اس نے بیچارگی سے شاجی کو دیکھا اور تھوڑی دیر کے بعد باہر چلی گئی۔ ارے شامو تم! بابن دروازے پر کسی سے ٹکرا گئی۔ کون؟ شاجی چونک پڑی۔ پھر آؤ شامو کہتی ہوئی وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شامو آہستہ آہستہ چلتا ہوا اندر چلا آیا۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے شاجی سے ملی، پھر وہ نظریں جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو شامو۔ شاجی نے اسے اپنے بستر پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور وہ بیٹھ گیا۔ شاجی کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی۔ کیسے آئے ہو شامو؟ اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگی۔ ایسے ہی شہزادی، سردار نے کہا تھا کہ آپ اکیلی گھبرا رہی ہوں گی، اور شاجی کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ تو کیا وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا؟ سردار کے حکم پر اس کی تنہائی دور کرنے آیا ہے۔ وہ افسردہ سی ہو گئی۔ تو تم اپنی مرضی سے نہیں آئے شامو، وہ آہستہ سے بولی۔ اپنی مرضی؟ وہ آہستہ سے کہہ کر مسکرا پڑا۔ نہیں شہزادی، میں نے جو بھی کام اپنی مرضی سے کرنا چاہا وہ کبھی مکمل نہیں ہوا، وہ نفی میں سر ہلا کر بولا۔ تو شامو تم نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا۔ وہ اس کی طرف سے رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ شہزادی، وہ کھڑا ہو گیا اور کمر پر بندھے ہوئے خنجر پر ہاتھ رکھ لیا۔ میں نے اس دن بھی آپ سے کہا تھا کہ غلام اور مالک میں کیا ناراضگی ہو سکتی ہے، پھر غلام کو شکوہ کرنے کا حق بھی کیا ہے۔ شامو، وہ اس کی طرف پلٹی۔ میری طرف دیکھو۔ شامو نے دیکھا اور اس کے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ بت کی طرح ہاتھ باندھے کھڑی شاجی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شہزادی، وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ دیکھو شامو، تمہاری شاجی ہاتھ باندھے تمہارے سامنے کھڑی ہے، اسے معاف کر دو، اسے معاف کر دو شامو، ورنہ وہ اپنی جان دے دے گی، وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولی، اور اس کی آنکھوں آنسو سے لبریز ہو گئی۔ میری شاجی، وہ دھیرے سے بڑبڑایا۔ ہاں شامو، تمہاری شاجی، کہہ دو کہ تم نے اسے معاف کیا، کہہ دو شامو۔ وہ آگے بڑھ کر اس کے قدموں پر جھک گئی۔ شہزادی، وہ لرز کر رہ گیا۔ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گے تب تک میں یہ قدم نہیں چھوڑوں گی۔ ان قدموں میں میری زندگی ہے شامو، ان کی دھول کو میری مانگ کا سندور بنا دو، کہہ دو کہ تم نے شاجی کی ہر خطا کو معاف کر دیا۔ وہ اس کے پاؤں سے لپٹ گئی۔ شاجی، شامو کی آنکھوں سے سچے موتیوں کی لڑیاں ٹوٹ کر بکھر گئی۔ شامو، تم نے، اس نے اپنا آنسو سے تر چہرہ اوپر اٹھایا۔ شاجی، وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ شامو، وہ سسک پڑی۔ تو کتنا عظیم ہے شامو، میں تیری محبت کی بلندیوں کو چھو بھی نہیں سکتی۔ شاجی، اس نے جھک کر اسے شانوں سے تھاما۔ شاجی نے اس کی طرف دیکھا اور شامو نے آہستہ سے کھڑا کر دیا، پھر بازو میں سمیٹ لیا۔ وہ اس کے چوڑے سینے میں سما گئی۔ دونوں سسکیاں بھرنے لگے، دونوں کے آنکھوں آنسو سے بہنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد شاجی آہستہ سے اس کے سینے سے علیحدہ ہو گئی۔ شامو نے اس کی آنکھیں پونچھی، وہ مسکرا کر پھر اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ شامو نے خود کو سرور الفت میں غرق ہوتا ہوا محسوس کیا۔ اس نے زور سے اسے بھینچ لیا۔ وہ اپنے ہر دکھ، درد، غم کو بھول گئے۔ محبت کی یہ گھڑیاں طویل ہو گئی۔ وہ نہ جانے کب تک اسی طرح دل اور دھڑکن کے مصداق لپٹے کھڑے رہے۔ شامو نے اپنے ہونٹ شاجی کی سیاہ لامبی گھنگور گھڑا ایسی زلفوں پر جما دیے اور دونوں محبت کی پرسکون دنیا میں گم ہو گئے۔ شاجی کا جی چاہا کہ کاش وہ زندگی بھر اسی طرح پھول اور خوشیوں کی زندہ مثال بن کر کھڑے رہے، اور شامو سوچ رہا تھا کہ کاش محبت کے یہ حسین لمحے طویل تر ہو جائیں اور اسی طرح کھڑے کھڑے زندگی تمام ہو جائے۔ کافی دیر گزر گئی، تب شاجی نے آہستہ سے شامو کے شانے پر سے سر اٹھایا۔ دونوں کی نظریں ملی اور شامو کے جسم میں بجلیاں سی کوند گئی۔ اس کا جی چاہا کہ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھا رہے۔ شاجی نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے اور شامو کا ذہن شاجی کی آنکھوں کے پیغام کو پڑھنے لگا۔ وہ مسحور ہو کر رہ گیا۔ اس نے اپنی نظروں کو ہٹانے کی کوشش ہی نہ کی۔ وہ شاجی کے ذہن کی آواز صاف طور پر سن رہا تھا۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے شاجی آنکھوں ہی آنکھوں میں اس سے باتیں کر رہی ہو۔ اس نے صاف طور پر سنا تھا، شامو، میں تم سے محبت کرتی ہوں، اب ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکے گا، میں تمہاری ہوں اور تم میرے ہو شامو۔ اور اس کا رواں رواں خوشی سے کانپ اٹھا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں جانے کب تک باتیں کرتے رہے۔ پھر شامو کو ایسے محسوس ہوا جیسے آہستہ آہستہ اس کے جسم کی طاقت ختم ہو رہی ہو۔ شاجی کی آنکھوں سے نکلنے والی برقی روح کی لہریں دھیمی پڑنے لگی تھی۔ شاجی نے اپنی آنکھیں پڑے ہٹا لی۔
شامو اپنی آنکھیں ملنے لگا۔ یہ کیا ہے شاہ جی؟ وہ تھوڑی دیر کے بعد بولا۔ وہ مسکرا پڑی اور شامو کو بہت حسین معلوم ہوئی، جیسے کلیاں کھل اٹھی۔ میری آنکھیں ناگن کی آنکھیں بن چکی ہیں شامو، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ او اچھا، وہ طویل سانس لے کر بولا۔ جبھی میں سوچ رہا تھا کہ یہ کشش تو صرف سام کا حادثہ ہے، لیکن شامو تجھ پر تو اس کا کوئی خاص اثر نہیں ہوا، حالانکہ عام انسان میری ایک نظر کی تاب نہیں لا سکتا، وہ حیرت سے بولی۔ ہاں شاہ جی، مجھ پر کسی بھی ناک کی آنکھوں کی اس پوشیدہ طاقت کا اثر نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیوں؟ وہ دلچسپی سے بولی۔ اس لیے کہ میں نے ناگ راجا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آدھی رات گزار دی تھی جب میں تمہارے لیے منکا لینے گیا تھا۔ اب میری آنکھوں میں انہی آنکھوں کی کشش موجود ہے۔ شامو مجھے بتاؤ، تم نے ناگ راجا کا منکا کیسے حاصل کیا تھا؟ اور شامو سے اس خوفناک رات کا دہشتناک واقعہ سنانے لگا۔ کتنا خطرناک کام تھا، سارا واقعہ سن کر شاہ جی نے کہا۔ شاہ جی، اگر تمہارے لیے مجھے جان بھی دینا پڑی تو تمہاری قسم شامو انکار نہیں کرے گا۔ وہ خود اپنے ہاتھوں سے موت کو سینے سے لگا لے گا۔ اور شاہ جی نے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ایسا نہ کہو شامو، اب تو تم میری زندگی ہو۔ اچھا اب میں چلوں؟ شامو نے آہستہ سے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ شاہ جی نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ شامو، رات کو آؤ گے نا؟ بابا آج رات مجھے شوگاما مندر لے جا رہا ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ شوگاما مندر؟ ہاں بالکل۔ تو تم واپس کب آؤ گے؟ وہ افسردہ سا ہو گیا۔ یہ تو بابا جانے کب کام ختم ہو۔ شاہ جی نے اس کے شانے پہ سر رکھ دیا۔ اچھا شاہ جی، تم میرا انتظار کرنا، میں ابھی آتا ہوں، وہ اس سے الگ ہو کر بولا۔ پھر وہ اس کا ہاتھ دبا کر جلدی سے باہر نکل گیا۔ شاہ جی کچھ نہ سمجھ سکی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ شامو سر جھکائے اندر داخل ہوا۔ کیا بات ہے شامو، کہاں گئے تھے؟ شاہ جی اسے غمزدہ دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف بڑھی۔ وہ ایک طویل سانس لے کر بولا، میں سردار کے پاس گیا تھا، میں نے اسے کہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ اپنی شاہ جی کے ساتھ مندر میں لے جائے، اور وہ رک گیا اور اپنی انگلیاں مروڑنے لگا۔ ہاں پھر کیا کہا بابا نے؟ شاہ جی بے چین ہو گئی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ شامو کی حالت بتا رہی تھی کہ سردار نے انکار کر دیا ہے اور سردار نے اجازت دے دی۔ وہ یکایک سر اٹھا کر مسکرایا، اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ شاہ جی نے اطمینان کا سانس لیا۔ اس نے غصے سے شامو کی طرف دیکھا، لیکن اس کی آنکھوں سے محبت کے چشمے ابل رہے تھے۔ غصے میں پیار بڑی ناراضگی میں وہ کچھ اور بھی حسین معلوم ہونے لگی تھی۔ جاؤ، میں تم سے نہیں بولتی۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھ کر منہ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھو بھئی، میں اتنی مشکل سے سردار سے اجازت لے کر آیا اور تم الٹا ناراض ہو رہی ہو۔ اس کے قریب آ کر اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ اس نے آہستہ سے شاہ جی کا رخ اپنی طرف پھیرا۔ ناراض ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ ہاں بالکل۔ تو ٹھیک ہے، میں ابھی سردار سے جا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ وہ پلٹ کر دروازے کی طرف بڑھا اور شاہ جی نے اس کے خطرناک تیور دیکھتے ہی آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ وہ ہنستا ہوا اس کی طرف پلٹا۔ اب تو ناراض نہیں نا؟ وہ پیار سے بولا اور شاہ جی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں مسکرا دیے۔ پھر شامو چلا گیا۔ ایک عرصے کے بعد آج اس کے چہرے پر زندگی کروٹیں لے رہی تھی۔